अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान भी ज़बरदस्त मुल्क है। 99% ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, मगर इस्लाम यहीं ख़तरे में रहता है। और इतना ख़तरे में है कि ऐसे लोग जो मदरसे नहीं जाते वो क्लाशनिकोव उठा के बाहर निकल आए हैं इस्लाम को बचाने। शोहदा की कभी यहाँ पे डेफिनेशन पे कोई फटा नहीं था। पहले जमात इस्लामी ने कहा कि मकतूल तो शोहदा हैं ही, उनको मारने वाले कातिल भी शोहदा हैं। चले वो भी हुआ। आज फजलुर रहमान साहब ने उससे ही बात ऊपर कर दी। उन्होंने कहा अगर कोई कुत्ता भी मार दे अमेरिका तो शायद वो कुत्ता भी शहीद हो जाएगा। एक मजाक बन गया इस मुल्क में सियासत, और जो ये बातें हो रही थी सीरियस किस्म की बातें हो रही हैं। और ये जब अभी सारा चल रहा था ड्रोन पे सारा, तो इमरान खान साहब ने एक डेडलाइन दे दी कि 20 नवंबर के बाद हम नेटो की जो सप्लाई लाइन है वो बंद कर देंगे। नेटो क्या है या क्या पाकिस्तान का नेटो मालिक से ताल्लुक है? मैं छोटी सी बात कर दूं आपको ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स कोई 24 अरब डॉलर की हैं। इसमें से करीबन 11 साढ़े 11 का 12 अरब ही समझे, 12 अरब डॉलर की जो हमारी बरामदात हैं वो सिर्फ नेटो ममालिक को जाती है। अभी आपने पिछले दिनों बात सुनी कि बहुत ज़्यादा कि जी ट्रेड की प्रेफरेंस एग्रीमेंट हो रहा है यूरोप का, जिससे 800 मिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेंगे। वो भी नेटो ममालिक ही उसमें शामिल है। पेरिस क्लब का आपने नाम सुना होगा, जिसमें पिछले 20 साल से हम 5.5 अरब से ज़्यादा पैसे ले चुके हैं डॉलर्स। वो भी सारे नेटो वाले ही लोग हैं। तो अगर हम सप्लाईज बंद करते हैं तो कौन सी क़यामत आएगी, इस पर हम बात करेंगे। और एक छोटा सा फिगर मैं आपको और बताता जाऊँ कि जब पाकिस्तान ने नेटोज़ की सप्लाई बंद की थी पिछले 7-8 महीने सलाला के इंसिडेंट के ऊपर, आपको याद होगा, तो तकरीबन कोई 2.5 अरब डॉलर का टीका लगा था अमेरिका को और नेटो को अपना सामान दूसरे तरीके से दूसरे रास्तों से ले जाने पर। अगर हम सप्लाई बंद भी कर देते हैं तो उनके पास ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन तमाम बातों पर जब बात करेंगे कि ये क्या सलाला में मरने वाले और ड्रोन में मरने वाला हकीमुल्लाह एक ही चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का रिएक्शन हमें एक ही नज़र आ रहा है, हमारी जमातों का भी, हुकूमत का भी। और इसके अलावा भी बात करेंगे शोहदा कौन है, किस तरह डेफिनेशन होती है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं शरीफ महमूद साहब, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, और अगेन अपनी जो कमेटी और हाउस कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, और इनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, जो मरकज़ी रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। शरीफ महमूद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोग इस वक्त धमकी चाहते, कल आज हाउस में तकरीर करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कंसेंसस तो और बात है, एक पार्टी की बदमाशी नहीं चलेगी, उठे धमकियाँ देनी शुरू कर दे, डेडलाइंस दे दे और दूसरे भी देंगे। क्या आप, अव्वल तो सबका ख्याल है कि आप ब्लॉक करेंगे नहीं जो नेटो की सप्लाईज है, और अगर करेंगी तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन बातों का मुझे जवाब दे दीजिएगा कि जो पाकिस्तान की 50% जिन मुल्कों से तिजारत है वो जब आप बंद करवाएंगे या उस पर इफेक्ट होगा तो वो कौन भुगतेगा? शौकत खानम के फंड में से देंगे? मालिक, ये जो आखिरी बात आपने की है ये तो खैर गैर मुनासिब बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो साम्राज्य मुल्क है इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की है और पिछले 65 साल से मुख्तलिफ हवालों से हमारे साथ कर रहे हैं कि उन्होंने हमें एक हीरोइन पे लगाया हुआ है, वो जो एड देते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। फिगर साहब मैंने तिजारत के दिए, मैंने एड के तिजारत पे भी आ जाएंगे। तो उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए किया है कि आप कभी भी कोई आज़ादाना फैसला करने के काबिल ना हो। बात यह है कि बार बार आपकी सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हो रही है जब आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं। और ये याद रखा जाए, ये कोई तहरीक इंसाफ ने सिर्फ नहीं कहा था, तहरीक इंसाफ शुरू से कह रही है, लेकिन इस दफ़ा पूरी कौम का कंसेंसस था, सारी जमातों का, बशमूल मेरे भाई जाहिद खान की जमात वो सर मार रहे हैं, MQM की जमात के, सब ने मिल के, गवर्नमेंट ने, सब ने कहा कि अमन को एक मौका देना चाहिए। और उस पर यह भी कहा गया कि अगर ड्रोन हमले होंगे तो हम इसको UNS सिक्योरिटी काउंसिल में लेके, यानी कि ये सारी चीज़ें एक कौमी इत्तफाक़ राय जहाँ पे अस्करी इदारे में मौजूद थे। उसके बाद क्या होता है, चौधरी निसार साहब फरमाते हैं कि जब हम बिल्कुल करीब पहुँच गए और मुज़ाकरात शुरू होने लगे तो एक ड्रोन हमला होता है। देखिए, हकीमुल्लाह, महसूद,
جو ہے اس نے پاکستانی مارے ہیں، وہ ہمارا کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن تھا. میں اس کو قابل احترام نہیں سمجھتا. شہید ہے؟ میں بالکل شہید کا لفظ استعمال نہیں کرتا، نہ وہ قابل احترام ہے. اس نے ہمارے بندوں کو مارا، ہمارے تنصیبات پہ حملے کیے، اس نے ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کیا. یہ ایشو حکیم اللہ محسود کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ 9 سال کی جنگ کے بعد جب آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور جب ہم ایک مذاکرات کے لیے ایک سیریس قومی اتفاق رائے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو امریکہ آتا ہے. میں ابھی وہاں آتا ہوں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں. میرا سوال ہے، پھر میں نے زاہد خان پہ جانا، بڑا سر مار رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، کل عمران خان صاحب جب تقریر کر رہے تھے، بڑی زبردست تقریر کی انہوں نے کہا امریکہ گارنٹی دے ڈرون نہیں ہوگا، پیس پستباہ نہیں ہوگا، پاکستانی حکومت گارنٹی دے. انہوں نے ایک بھی گارنٹی طالبان سے کیوں نہیں مانگی کہ آپ بھی کوئی لاش نہیں گرائیں گے؟ ان سے زیادہ بہتر تو انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا کہ جی اگر لاشیں میں نے تو کہا ہے طالبان سے، اگر لاشیں بسین میں ہوں مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ طالبان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہوئے امن کی یا کیوں آپ کی جان جاتی ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں کیوں نہیں؟ جب دہشت گردی ہوئی وہ تو ہر چیز کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گردی واقعات ہو رہے ہیں یہ پیس پروسیس کے خلاف ہے. اور کل انہوں نے کہا کہ طالبان بھی گارنٹی دیں کہ کوئی لاش نہیں گرے گی. دیکھیں انہوں نے یہ چیز کیونکہ پہلے اتنی دفعہ دہرائی ہے. نہیں کل بڑا ضروری تھا، تو پھر باقی بات نہیں کل نہ دہرا. کل نئی بات کون سی تھی ان کی؟ کل نہیں سوائے 20 نومبر والی وہی پرانی ہے. جو کل بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی. واقعہ کون سا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم قریب پہنچ گئے مذاکرات کے، اور امریکہ نے آگے حملہ کر کے تیس نس کر دیا مذاکرات کو. چھوڑ دیں. اور اس کے بعد نہیں، کیا امریکہ پاکستان اور طالبان ایک ایشو؟ پاکستان امریکہ ریلیشن ایک چیز ہے، ہم نے ٹیررزم سے نپٹنا ہے، وہ بھی ہمارا مسئلہ اپنا ہے نا. ہم نے خود نپٹنا ہے ٹیررزم سے. یہ امریکہ کو ہم نے کوئی آؤٹ سورس کر کے ہم نے اس کو کوئی ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ وہ آ کے ہماری ٹیررزم سے نپٹے، اور وہ آ کے جب چاہیں اور وہ جب چاہیں اور آ کے ہمارے مذاکرات کا تیس نیس کر دیں، باقی چیزوں کا تیس، اور ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کوئی اپنا احتجاج بھی نہ کریں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ بھی نہ کریں. زاہد خان کیسے کریں؟ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، میں تو بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ اس نے کافی سارے باتیں کی ہیں جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے 9 سال جنگ لڑی. مجھے بتا دے کہ 9 سال جنگ کہاں لڑی؟ ہم نے 1 مہینہ جنگ لڑی ہے ملاکنڈ ڈویژن میں، اور 1 مہینے کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. بات صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹاک ہو رہی تھی. اور میں یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں، نثار چودھری نثار نے تقریر میں یہ کہا کہ آرمی نے تو یہاں تک کیا کہ روٹین کی موومنٹس بھی بند کر دیں، اور یہ کہا کہ جنگ تو نہیں لڑے. پھر آپ مجھے مالک صاحب دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. مجھے یہ بتا دیں کہ ایف ای سی میں یہ جو اختیارات دی گئی کہ آپ ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا وہ چھوڑ دیں. آپ اس وقت ریئیکشن کیوں نہیں کر رہے تھے جس وقت آپ کے جرنیل کو مارا؟ اس کے ویڈیو پہ آپ کے سارے انٹرنیٹ پہ آگے سن لینا یار. تو شفقت بھائی آپ تو اور میں سن لیں. وہ پھر آپ کے چرچ پہ ہوا، پھر آپ کے قصہ خوانی بازار پہ ہوا، آپ کے منسٹر پہ ہوا، آپ کی بس پہ ہوا. تو اس وقت یہ ریئیکشن کرتے کیوں کرتے؟ میں اب مثال دیتا ہوں. اس لیے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ جو ہم ہیں یعنی ANP پیپل پارٹی یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے. تو جنگ تب بھی وہ ریئیکشن میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ریئیکشن میں کیا. اگر ریئیکشن میں کیا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ امریکہ کی جنگ تبھی جاری تھا. تو آپ لوگ اگر اس پہ ریئیکشن کر کے امریکہ کی سپلائی بند کر دیتے نا نیٹو کی تو کوئی جواز بن جاتا تھا. اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے ساؤنڈ، لیکن کیا وہ جو دہشت گرد ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ ڈرون تو غلط ہے، لیکن جو آپ کے ساحل پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو پارٹنر ہے اور وہ جا کے دوسرے ملک میں، اس کے لیے کیوں بات نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ مجھے عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ ڈرون کی تو بات کرتا ہے لیکن وہ جو ان گراؤنڈ آپ کے وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا کیوں نہیں کرتے؟ ایک سن لیں سر، پلیز سر، نہیں ہے اس کے لیے اگر اتنا سخت ریئیکشن آپ کرتا. دوسری بات کہ نیٹو سپلائی یہ بند نہیں کر سکے گا، نہ کرے گا. کیوں؟ 2 دن پہلے جب چیف منسٹر کا یہاں پہ ہمارا پوچھ لیں سے بند کریں گے نیٹو سپلائی؟ نہیں سر، نہیں، میں آپ کو میں کہتا ہوں میں بات کروں پھر جواب دے دیں. ایک اس کی چیف منسٹر نے بیان دیا کہ جی ہم جس دن ڈرون اٹیک ہوا ہم سپلائی لائن بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی اگر اٹیک ہوا تو ہم بند کر دیں گے. اٹیک ہو گیا، جب ایک اٹیک ہوا تو پھر عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ دوبارہ اگر کیا گیا تو ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے. پھر آ گیا، پھر نہیں ہوا. پھر لاہور میں ان کے کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی
اور شفقت محمود نے وہ ریکارڈنگ دکھا دے. وہ پھر عمران خان کہہ رہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلی سے پاس کروں گا, اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں الٹیمیٹم دوں گا, اس نے کہا جی میرے پاس چیف منسٹر کھڑا ہے, اگر میرا حکومت جائے تو جائے, کل سے میں یہ کیبنٹ کی میٹنگ بلائے گا اور نیٹو سپلائی بند کر دے گا. میں ایک منٹ سر, گو کہ یہ نہیں کر سکتے. اور جو ایڈس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے آگے نہیں کہا شفقت محمود کی گورنمنٹ نہیں لے رہے یو ایس ایڈ سے ایجوکیشن کے لیے, آپ کے ہیلتھ کے لیے نہیں رہے. وہ تو دیکھیے آپ اس ممالک کی بات کرتے ہیں جس کے آپ ایڈ پہ چل رہے ہو, گورنمنٹ نہیں چل رہے, آپ بھی لے رہے, آپ بھی لے رہے. اگر مجھے میں لیتا رہا تو مجھے تو آپ تانا دیتے رہے, تو آپ پھر کیوں لے رہے ہو؟ میں ایک سیکنڈ, ایک چیز میں حیدر عباس کو چھوٹی سی, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی. میرے بھائی زاہد خان یہ اے پی سی میں جا کے ٹاکس کی بات کرتے ہیں اور تھرو آؤٹ ٹاک شوز میں ٹاکس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ڈرون اٹیکس کے بارے میں ہر وقت یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیک صحیح ہے, لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیکن ہم ان کے مخالف ہیں. آپ اپنے کلیئر تو ہو کہ آپ کیا ہے, کیا آپ حیدر عباس سے لے لوں, آپ سے یہ تو حیدر عباس سے لے لوں سوال. ہم سن لیں, ہم ہمیشہ کے لیے ڈرون کی وائلیشن کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں, اور آج کے مذاکرات کے ہم نے کیا, لیکن اس مذاکرات کے بدلے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس لیے ہم نے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کا اسٹینڈ ہے, میں ایک سوال ویسے ابھی چھوڑے جا رہا ہوں حیدر آباد سے پہلے, میں چاہتا ہوں جواب سوچ لیں شفقت محمود صاحب سے. چلیں آپ اگر نیٹو سپلائز بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کا جواب میں پوچھتا ہوں آپ سے. حیدر عباس رضوی صاحب, آپ نے بڑا صبر سے بات سنی. مجھے ایک جو میں بہت سارے ڈپلومیٹ سے ہی ملا, باہر کا میڈیا بھی فالو کیا, اس میں ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ پاکستان 2 موقعوں پہ بہت برا ریاکٹ کیا ہے ریاست کے طور پہ, اور سارے ایک طرف دنیا میں اس طرح دیکھ رہی ہے کہ جب اسامہ بن لادن مارا گیا تو پورا پاکستان تلواریں اٹھا کے کھڑا ہو گیا, اور یہ کیا ہو گیا, اور آج ایک دوسرا ٹیررسٹ مارا گیا تو اسی طرح کا غصہ پاکستان کی ریاست اور پولیٹیکل پارٹی سے آ رہا ہے. کیا یہی طریقہ ہے پاکستان کا آگے بڑھنے کا؟ کیا ہم صحیح ہیں یا ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ کہاں جانا چاہیے ہمیں؟ بہت بہت شکریہ مالک. میں یہاں پر ایک نقطہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کی ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے کہ طالبان اور پاکستان مذاکرات یہ ایک علیحدہ سیٹ آف ایشو ہے, اور طالبان ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ طالبان اور امریکہ کا ایشو ہے جس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ طالبان نے ایٹ دا سیم ٹائم امریکنز مارے ہوئے اور امریکنز نے ایٹ دا سیم ٹائم طالبان کو ہٹ کیا ہوا ہے. اب اگر بالفرض محال طالبان اور پاکستان کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم بحیثیت ریاست اس بات کو کیوں کر گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جس ہمارے دشمن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کو کوئی تیسرا فریق ہٹ نہیں کرے گا؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا نیریٹو یہ ہے کہ اگر طالبان سے امن مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی, جو کہ دیگر دنیا کے 47 ممالک کے خلاف وہ نبرد آزما ہیں, اس کو بھی پشت پناہی ہم کریں گے اور سیکیورٹی ہم دیں گے. میرے خیال سے اس فرق کو ہمیں بحیثیت قوم, بحیثیت ملک سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اور طالبان کے مذاکرات ہیں. پاکستان طالبان کے اور ساری دنیا کے مذاکرات کی نہ ذمہ داری ہماری ہے نہ ٹھیکہ ہمارا ہے. بھائی ایک سیکنڈ, میں ابھی ایک بات کرتا ہوں شفقت, یہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے ایک بتائیں, ہمارا جرنیل مرتا ہے, اس کے ساتھ اور لوگ شہید ہوتے ہیں, آپ کے کرسچنز جو سے ہیں ان کو میس مرڈر ان کا ہوتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے, قصہ خوانی میں لوگ مارے جاتے ہیں, تب تو کسی نے نہیں کہا کہ طالبان ڈیریل کر رہے ہیں. جی یہ پورا مطالبہ جو ہے پورا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ایک طالبان لیڈر مرتا ہے جو پروفیس کلر ہے, جس نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ میں مارتا ہوں, میں نے مارے ہوئے ہیں. اس کے ویڈیوز ایک نئی یوٹیوب پہ لوڈ ہو گئی ہے جس میں ایک بوڑھے سے باریش آدمی کو گولیاں مارتے دکھایا گیا, آج کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر سے کیوں ڈریل ہو رہا ہے؟ اور سارا چیز ہم بڑے آرام سے ملبہ امریکہ پہ ڈال کے ہم کیوں بیٹھ گئے ادھر؟ میرا خیال ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے یا تو اس کو مسخ کر دیا جاتا ہے, یا اس کو پڑھا نہیں جاتا یا سنا نہیں جاتا.
میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب جنرل ثناء اللہ صاحب شہید ہوئے تو تحریک انصاف نے اس کی پرزور مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ ٹاکس جو ہیں اس کو شدید دھچکا پہنچا ہے اس سے. جب وہ بات ہوئی اپنا چرچ بامبنگ ہوئی یا قصہ خانی کی بامبنگ ہوئی تو ہم نے برملا کہا کہ یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ ٹاکس کو ڈیریل کرنے کا اٹیمپٹ ہے. ایک سوال یہاں پہ اس کے بعد نہیں آپ بات تو کریں. آپ ہی سے سوال ایڈ کرو. کل خان صاحب بڑی مشکل میں تھے, پوچھ رہے تھے تمام پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ یہ کنہوں نے لوگ مارے ہیں, اور میں نے کل شام پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے ہی مارے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ چرچ میں مرنے والے شریعت کے مطابق مرے ہیں. میں 2 دن سب کو پتا ہے. میں بھی ایک بات کرتا ہوں, اس کے بھی ساتھ جواب دے دے. 2 دن پہلے جب آپ کا پریس کانفرنس لاہور میں ہو رہا تھا, خان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے تھے یہ 15 دن میں, وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈینائی کیا. کس نے ڈینائی کیا؟ تحریک طالبان نے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. کہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے ڈینائی کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سمپلسٹیز میں بات کر کے بات کو کی جو باریکیاں ہیں اس کو کھو دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یہ چودھری نثار, میں اب گورنمنٹ کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ مصدقہ کوٹ آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ یہ 40 گروپ ہیں جس میں سے 16 گروپ ایسے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ گروپس ہیں, اور ساتھ یہ بھی حقیقت سب پہ یہاں ہے کہ کچھ گروپ جو تھے وہ مذاکرات کے حامی ہیں اور کچھ گروپ جو ہے وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات جن گروپوں نے کیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹاکس کا پروسیس جو آگے بڑھے, اور اس کو ہم نے برملا اس کا اظہار کیا اور اس کو کہا. آپ لوگوں نے صاف چٹ دے دیا کہ آپ نے قسم بالکل صاف چٹ کہ حکیم اللہ نے نہیں مارے. ہم نے بالکل صاف چٹ نہیں دی. ہم نے کہا یہ جس نے بھی کیا اس نے ٹاکس کو ڈیریل کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹاکس ڈیریل کرنے کے لیے نہیں, ریٹ بڑھانے کے لیے مارے ہیں لوگ, کہ جو آپ کے 200 آدمی مارتے ہیں ان کا ریٹ بڑھا, ان کا وزن بڑھا ہے, اور آپ پہلے گھٹنوں پہ لگے ہوئے, آپ اور لیٹ گئے. میری گزارش یہ ہے کہ جب ایک سوال کرتے ہیں مجھے اس کا پورا جواب دے دیجیے. سر آپ پورا 2 منٹ آپ جواب دیں اور بتائیے. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تضادات ان کے اپنے درمیان ہیں اس کی وجہ سے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور ہم نے مذمت کی اور ہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ٹاکس کو ڈیریل کرنا چاہتے. یہ جو اب امریکہ نے کیا ہے یہ بھی ٹاکس کو ڈیریل میں یہ کہتا ہوں کہ جب ساری قوم یہ کہتی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے, ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے, عسکری ادارے وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں, اور چودھری نثار کی زبانی کہ وہ بہت فلی سپورٹ کر رہے ہیں مذاکرات کے پروسیس, یعنی کہ پاکستانی قوم ساری اکٹھی ہے بشمول میرے بھائی زاہد خان کی پارٹی کے جو کم از کم یہ تو کہتے ہیں پھر ساتھ آرگیو بھی اگینسٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کے باوجود اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے جو کہ ٹاکس کے پروسیس کو ڈیریل کرتا ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو چاہے وہ ڈرون حملہ ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہے. اور یہاں کے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم ایک پروسیس کے اوپر چل پڑے. امریکہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے. اب کل بقول چودھری نثار کے وہاں پہ ٹیم جانے والی ہے, مذاکرات کرنے والی ہے, اور پھر ایک حملہ ہو جاتا ہے اور ٹاکس کے پروسیس کو, تو کیوں نہیں پیس کو کوئی چانس دینے کے لیے بریک لینی ہے. ایک چھوٹا سا جواب چاہیے, پھر اس کے بعد آ کے میں آپ سے اور بھی باتیں کروں گا جو امریکنوں سے اور برٹشرز نے بھی کیا کچھ باتیں شیئر کی ہیں, وہ بھی میں آپ سے اس پہ ڈسکشن سب سے کروں گا. آپ نیٹو سپلائی روک دیتے ہیں, پاکستان پہ اس کے جو بھی ریپریکشنز ہیں, ریاکشن ہے, ہماری ٹریڈ تباہ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے چلیں ہو گیا. اس کے بعد بھی ڈرونز ہوتے ہیں, پھر آپ اور آپ کی پارٹی کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسا خوش فہمی نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ نیٹو سپلائیز بند کی تو امیڈیٹلی ڈرون سٹرائکس ختم. دیکھیں ہم نے اپنا احتجاج کرنا ہے, ہم نے شو کرنا ہے کہ ہمیں بہت تکلیف ہے ان کے ایکشن سے, اور ہمارے پاس ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ ان کی جو مدد جاری ہے, سپلائی لائن جاری ہے. پلان بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ پلان میں ایک ہم تو وہ کر سکتے ہیں جو پاسبل ہے, جو پاسبل ہے وہی کریں گے نا. جی حیدر عباس کیا کہہ رہے ہیں چاہ رہا ہوں مالک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیٹو سپلائی کے بند کرنے کی بات طالبان کو کرنی چاہیے تھی, وہ تو کر نہیں رہے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بات؟ جن کا آدمی مرا, جن کے گھر میں ماتم ہے, جن کے لوگ ڈرون اٹیک میں مارے گئے,
انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے. میرے بھائی آپ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, امریکہ کے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, امریکہ کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. ابھی یہی انٹرسٹنگ سوال ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے, امریکہ کے کیوں بریک کر رہے ہو؟ شیخ صاحب بریک لینی ہے. اب وہ سارے امریکہ کا مسئلہ یہی ہے, اگر آپ ایک ویو پوائنٹ سے اختلاف کریں یہ امریکہ کے وکیل بن گئے یا آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں, اس بات کا جواب اور 65 سال سے ہم امریکہ کے وکیل ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. بات تو ہو رہی تھی بلاکیٹ کے اوپر, نیٹو سپلائیز کی اور اس کے علاوہ کیا, لیکن ایک مسئلہ میں نے شروع میں ریز کیا تھا کہ ذرا اس ملک میں ابھی تک تو مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہم کر رہے. جو شیعہ آرگنائزیشنز ہیں وہ سنیوں کی پرابلم ہے, سنیوں کو شیعہ کی پرابلم ہے, کوئی فقہ کے اوپر مر رہا ہے, کوئی رنگ پہ مر رہا ہے. لیکن جو ایک نئی بحث چل گئی شہید کون ہے, تو ہمارے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, نوٹڈ ریلیجیس اسکالر. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, دو بیانات, ایک جماعت اسلامی کے امیر مولانا صاحب نے کہا کہ حکیم اللہ بھی شہید ہے کیونکہ اس کو ظالم نے مارا ہے, اور آج شاید جو جوش خطابت میں یا جیسے بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے حوالے سے خبر چلی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر امریکہ کتے کو بھی مارے تو وہ بھی شہید ہے. تو یہ ذرا بتا دیں, کیا قاتل بھی شہید, مقتول بھی شہید, جانور بھی شہید, ذرا ان میں سے کون شہید ہے اور کون نہیں ہے؟ شہید ایک اسلامی اصطلاح ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی مقدس اصطلاحات کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں. شہید اس کو کہتے ہیں جو حق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے حق کی راہ میں مارا جائے. اگر حکیم اللہ مسعود صاحب حق کے لیے جدوجہد مارے گئے ہیں, پھر سید منور حسن صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اگر کہیں حق کی جدوجہد ہو رہی ہو تو آدمی کی بڑی سعادت مندی یہی ہے کہ وہ جا کے اس میں شریک ہو. پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لیں, اور جس طریقے سے ہمارے گلیوں اور کوچوں میں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اس کار ثواب میں وہ بھی شامل ہو جائے. حق کی راہ میں حق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اگر یہ سب کچھ کرنا جائز ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان بزرگوں کو بھی اپنی خدمات فوراً پیش کر دینی چاہیے. اس پر اس کے سوا کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو آپ کے خیال میں جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں واضح طور پہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو یہ ٹیررسٹ یا جنہوں نے ہتھیار اٹھا کے ریاست کے خلاف اور بے گناہوں کا جو خون بہا رہے ہیں, یہ کسی بھی طرف سے شہید نہیں ہے, کسی بھی زاویے سے. یہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی ریاست کے نظم کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے اور بازاروں کے بم چلائے ہیں, انہوں نے لوگوں پر حملہ کیا ہے. قرآن مجید میں جس چیز کو زمین میں فساد برپا کرنا کہا گیا ہے یہ بالکل اس جرم کا ارتکاب ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بھی جنگ اور جہاد سے تعبیر کرتے ہیں. جہاد تو اسلام میں صرف حق کے لیے ہوتا ہے, کسی ظلم کے خلاف ہوتا ہے, اور غامدی صاحب اس طرح ظالمانہ لوگوں کو مارنا. لیکن ان سے مذاکرات تو ہو سکتے ہیں. مذاکرات تو دیکھیے میدان جنگ میں مذاکرات کرتے ہیں, بدترین دشمنوں سے بھی مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات آپ کی حکمت عملی کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کرنا پڑتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مذاکرات کس مقصد کے لیے, کس موضوع پر, کس موقع پر, کس صورتحال میں کیے جا رہے ہیں, اس میں بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے. مذاکرات اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ پر یہ واضح ہو کہ جس موضوع پر یا جس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں, اس کی غلطی اس پر واضح کر سکتے ہیں, تو ضرور مذاکرات کیجیے. مذاکرات میں کوئی معنی نہیں ہے. مذاکرات تو عین میدان جنگ میں بھی اگر کوئی شخص ہتھیار پھینک کر بات کرنا چاہے تو اس سے ضرور کرنے چاہیے. مذاکرات کی مخالفت تو کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے کہ جو امن کو پسند نہ کرتا ہو. بہت شکریہ غامدی صاحب. شفقت صاحب بات بڑی کلیئر ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نیریٹو بڑا ضروری ہے. اگر ان کی بات کو مختصر کہ اس ملک میں مذاکرات کا کوئی مخالف نہیں ہے, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں امریکن ایجنٹ ہے یا روسی ایجنٹ ہے. صرف مذاکرات کی شرائط پہ بحث ہے, مذاکرات کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, کیا اس کی بیسک ہونی چاہیے.
جب آپ لوگوں کی جو بات آ رہی ہے ابھی تک، جو ہمیں گورنمنٹ کی بھی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سارے دودھ میں نہائے دھوئے ہیں اور تمام جو ذمہ داری اس ملک میں تباہی ہے وہ ایک تیسرے ملک کی وجہ سے ہے، اور آپ جو بجائے لوگوں کو بتانے کے کہ آپ ظالموں سے مذاکرات کر رہے ہیں حالت مجبوری میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑے اچھے دو لوگوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ یہ میڈیا ایک کمپلیکس سچویشن کو سمپل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں؟ ہم نے کب یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں؟ جب ہم نے کب نہیں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دہشت گردی کرتے ہیں، وحشیانہ کام کرتے ہیں؟ تو یہ صرف ریاکشن میں نہیں مار رہے، یہ ریاکشن کے علاوہ مار رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، ایک منٹ مجھے بات ختم کر لینے دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے غامدی صاحب نے فرمایا کہ آپ بدترین دشمن کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کر کے دیکھ لی، اگر مذاکرات کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ میرا سمپل سوال ہے، کیا جو کچھ یہ سو کالڈ اپنے آپ کو جو طالبان کہتے ہیں، حکیم اللہ یا دوسرے گروپس، کیا یہ صرف بقول آپ کے ریاکشن میں لوگوں کو مار رہے ہیں، فوجوں کو گلے کاٹ رہے ہیں، کہ یہ اپنے توئیں بھی کاٹ رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں، اس میں دونوں قسم کے عناصر موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تکلیف اٹھائی ہے، ملٹری ایکشن سے تکلیف اٹھائی ہے، ڈرونوں سے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں مانیں گے، جن کے ایجنڈا ڈفرنٹ ہے۔ حیدر یہ بتائیے کہ یہ جب ساری بحث ہوئی، میں نے ایک چیز مجھے عجیب سی لگی کہ نہ حکومت، نہ ان کی جماعت پی ٹی آئی، نہ کسی نے کوئی بھی لطیف محسود کی بات کرنا بھول گیا سارے چکر میں، جو افغانستان میں پکڑا گیا افغان انٹیلیجنس کے ساتھ وہاں سے پیسے لیتے ہوئے اور کارروائیوں میں۔ اور آج مجھے بہت ہی ایک سینئر ڈپلومیٹ نے کہا کہ حکیم اللہ کے مروانے میں یا مرنے میں اس نے ایک انسٹرومنٹل رول پلے کیا ہے، اس بندے نے بھی، لیکن اس کا ہم ذکر نہیں سنتے۔ وہ ساری چیز بعد میں لگتا ہے یہ ہے کہ بس ریاکشن میں ہی یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مالک، میں وہی عرض کروں گا آپ سے، بہت سارے اس کے تانے بانے ہیں، اور میرا سوال پھر وہی ہے، میں مثال کے طور پر آسان بات کرنے کے لیے کہ مثال کے طور پہ مالک آپ ہیں، آپ سے خدا نہ کرے میرا کوئی جھگڑا ہو، اور شفقت بھائی سے بھی آپ کا اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا ہو، اور میں اور آپ اگر صلح کی بات کر رہے ہیں، تو کیا میں شفقت بھائی کو منع کر سکتا ہوں کہ جب تک میں اور مالک صلح کی بات کر رہے ہیں آپ مالک کے اوپر کوئی حملہ مت کیجیے گا؟ میں نے امریکہ کا کوئی بیگیج نہیں اٹھایا ہوا بھائی، میں پاکستان ہوں، طالبان میرے دشمن ہیں، اگر ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں میں امریکہ کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ یہ ہو گئی پہلی بات، اور اس میں بڑے دیگر اینگلز بھی نکلتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہا گیا میڈیا پہ کہ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستانی سرزمین پہ کتے کو بھی مار دے تو اس کو شہید کہا جائے گا، تو کیا یہی اعزاز شام کے یعنی سیریا کے کتوں کو بھی دینے کو تیار ہیں ہم امریکہ کے حوالے سے، یا یہ صرف پاکستانی کتے ہی شہید ڈکلیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد میں آ کے ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اعلیٰ ایک جی زید خان، دیکھیں دو تین باتیں ایسی ہو گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم مذاکرات کے خلاف ہیں، مذاکرات کے خلاف نہیں ہے، لیکن مذاکرات کے کوئی لوازمات ہوتے ہیں۔ ہم نے ساتھ میں کیا ہے، پہلے ہم نے سیز فائر کروائی، ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی، ان کو ضرور۔ اور دو باتیں ہیں، اگر جو گروپس تیار نہیں ہے ڈائیلاگ کریے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس تنظیم کا کام ہے جو تحریک طالبان جس کو کہتے ہیں، جس کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ ایک دوسری بات کہ جس دن آپ کی یہ ڈرون اٹیک ہو رہا تھا اس سے 2 گھنٹے پہلے شہید اللہ شاہد کا سٹیٹمنٹ آیا کہ حکومت کا ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کیا حقیقت بھی ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ کے لیے جا رہے تھے کہ نہیں جا رہے تھے، اور وہ جا رہے تھے وہ کون تھے، یا ویسے سٹوری بن گئی ہے۔ اب یہ چیزیں تو دیکھیں نا، آپ ایک چیز قوم سے چھپا رہے، آپ بتا نہیں رہے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہو گیا تو کب تک۔ مجھے بریک لینی ہے، اور میں آ کے ایک سوال میرا یہ بھی ہے، میں آخری کروں کہ جو انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں 7 ہفتے ہم نے اس پہ کام کیا، تو 7 ہفتے میں آپ نے ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ یار یہ جو ہم پہ اٹیک ہو رہے ان کو تو کم سے کم منع کر۔ بریک لے رہا ہوں میں، بریک کے بعد آ کے 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حکومت ان 3 علماء کے نام آخر بتانے سے اتنا گریزاں کیوں ہے
کہ جو جا رہے ہیں اتنی خفیہ کیا بات ہے؟ اگر وہ دونوں سائڈز کو قابل قبول ہیں تو کیوں ان کا نام نہیں بتایا جا رہا اگر وہ ہیں؟ اور دوسری اسی پہ بات کریں گے کہ اگر یہ بلاکیڈ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے پاس فال بیک پلان ہے، یا جو جماعت اس سارے بلاکیڈ کو کہہ رہی ہے ہم بند کریں گے اس تمام راستے کو اور پوری دنیا کے 48 ممالک کو اپنے خلاف کریں گے، تو ظاہر ہے کہ پلان بی بھی تو ہونا چاہیے. اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شفقت صاحب کیا کریں گے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ بس ہم کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے اور کچھ کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کا کیا کوئی غلامی کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں؟ پاکستان میں جس کے پاس بات نہیں ہوتی نا وہ تو بات تین لفظ ہیں: غیرت، قومی اہمیت اور غلامی. جواب دیں. آپ نے ایک سوال کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت میں سرایت کر گئی ہے کہ ہم نے غلامی کرنی ہے. کبھی ہمیں یہ مسلط نظر آتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی میرا سوال بس آپ کی سوورینٹی کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں. میں ایک سوال، میری جان کی امان پاؤں تو میں ایک سوال کروں. آپ سوال ہی کر رہے ہیں. آپ کی 12 ارب ڈالر کی تجارت ہے جس سے لاکھوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. سن لیں میری بات، آپ بالکل کریں، جھٹکا مار دیں، ختم کر دیں. 2 سوال تھے کہ اگر اس کے بعد بھی ڈرون رکے تو کوئی علاج ہے؟ آپ نے کہا ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی تجارت تباہ ہوتی ہے اور یہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس جواب بھی ہو نا، اس کا جواب دیں مجھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ریلیشن شپ کی اس حد تک لے جانے والی بات پچھلی دفعہ جب ہوئے 7 مہینے سپلائی بند رہی تو کیا تجارت ختم ہو گئی تھی؟ اس وقت آپ نے 26 سپاہی شہید کیے تھے. آج انہوں نے ایک ٹیررسٹ مارا ہے. بڑا فرق ہے دونوں میں. ایشو ٹیررسٹ مارنے کا بیک فٹ پہ تھے، آج ہم بیک فٹ پہ ہیں. مارنے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کو گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کو سیبوٹاج کیا، نیکڈلی سیبوٹاج کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا جو مرضی کریں، لیکن ہمیں اس کا جواب بھی اگلے مرحلے کا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہے ہم کچھ نہ کریں. ہمارے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں. 4 منٹ ہے، میں باقی میرا سوال بڑا سمپل ہے. میں کہتا ہوں ہر وقت آپ کہیں گے ٹریڈ آ گئی، فلانی چیز آ گئی، کچھ نہ کرو. میرا سوال بڑا سمپل ہے. میں کہتا ہوں آپ کا جو دل کرتا کریں، ہمیں صرف بتاتے جائیں کہ جب اس کے یہ نتائج ہوں گے تو اس کا علاج ہم کیسے ڈیل کریں گے. بس آپ کی پھر آرگیومنٹ یہ ہے کیونکہ یہ کچھ ہے، اس کا مطلب کہ اگر امریکہ آپ کے گردن دبوچ کے آپ کے سر پہ بھی سوار ہو جائے تو چپ کر جاؤ کیونکہ 12 بلین کی بات. حیدر عباس رضوی صاحب، سلالہ کے انسیڈنٹ میں شہادتیں ہوتی ہیں اور گراؤنڈ سپلائیز بند ہوتی ہیں، اور حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے اور گراؤنڈ سپلائیز بند ہوتی ہیں. کیا دونوں ایک ہی نوعیت کے واقعات ہیں؟ کیا ہمارا رسپانس ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے؟ سلالہ انسیڈنٹ میں میرے اپنے وطن کا دفاع کرنے والے میرے جانباز سپاہی، میری پاک افواج کے نوجوان اور افسران شہید ہوئے. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ انسیڈنٹ ہے. اور جو یہ انسیڈنٹ ہے ڈانڈا درپخیل والا، یہ بالکل علیحدہ. یہ ایک پاکستان کا دشمن مارا گیا ہے. آپ دونوں جگہ ایک جیسا ریئیکشن نہیں دے سکتے. طالبان کی اور امریکہ کی جو لڑائی ہے وہ نہ آپ نے شروع کی ہے نہ آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں. طالبان کی اور پاکستان کی جو لڑائی ہے اس کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں. دنیا کے 47 ملکوں کے ساتھ جو کچھ طالبان نے کیا یا انہوں نے طالبان کے ساتھ کیا وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اس کو کنفیوز مت کریں. اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور طالبان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک سے ان کی دشمنی کچھ اور ہے، اور پاکستان کے 40,000 معصوم لوگوں اور 7,000 ہماری پاک افواج کے جوانوں اور جرنیلوں کی جو شہادت ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہ 2 علیحدہ سیٹس آف پرابلم ہے. اس میں کنفیوژن مت کریٹ کریں. اور اگر یہ قرارداد لاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیا آپ لوگ اس کی مخالفت کریں گے کہ ابسٹین کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میرے خیال سے اس کا فیصلہ وہاں پر ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں وہ اور جو ہماری ٹیم ہے پارلیمنٹری ٹیم، ہم نے ان کو بالکل آزاد چھوڑا ہے اس میں کہ ان کو جو فیصلہ کرنا آن دا اسپاٹ کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی حمایت میں تو نہیں جا سکتے، یہ بات طے ہے.
جی زاہد خان. دیکھیے دو تین باتیں مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں کہ اس وقت نیٹو ہمارے کون کون سے پروجیکٹ میں جو ہمارے لیے اس وقت سب سے اہم ہے. ایک تو دہشت گردی ہے، لیکن سیکنڈ ہماری انرجی ہے. اس وقت آپ کو میں یو ایس ایڈ کا بھی بتاتا ہوں، اس کا بھی بتا دیتا ہوں نیٹو کا آپ جو منڈا ڈیم ہے اس نے 13 ملین یورو دیا تھا کہ فیزیبلٹی اور انجینئرنگ کے لیے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے جس سے 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی آپ کی خراب ہوگی اور 840 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو فلڈ آتا ہے جو سارے پاکستان کا بیڑا غرق کرتے وہ اسی کے روک تھام کے لیے. سیکنڈ آپ کے کرم تنگی ہے جس کے لیے یو ایس ایڈ پیسہ دے رہا ہے 66,000 یعنی 3,66,000 ایکڑ زمین سیراب ہوگی، جس میں 66,000 صرف وزیرستان میں ہے. اسی طرح آپ کے داسو ڈیم ہے جس کے لیے یو ایس ایڈ بل دے. ابھی اس وقت آپ کو تربیلا کے ایکسٹینشن کے لیے آپ کو دے رہے جو 1450 میگا واٹ بجلی آپ کی پیدا ہوگی. ہمیں نہیں ہے اعتراض حکمران کا کام ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ سارے ہم اگر یہ قرارداد لائیں گے اور یہ تیار ہو تو ہمیں کیا فرق پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا بسم اللہ، ہم سپورٹ کرتے جائے بند کر دیں. لیکن کیا پھر آپ کے ملک اس کے یہ جو اثرات ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ یا جو ہم وہاں پہ ایجوکیشن اسے چلاتے ہیں، یا ہم ہیلتھ چلاتے ہیں، یا ہم انرجی کے لیے جو کام کرتے ہیں. آپ نے چائنا نے آج تک کتنا دیا ہے آپ کو؟ آپ کے اسلامی برادر ملک نے آپ کو کتنا دیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کی غلامی نہ ہمیں پہلے قبول تھی، سامراج کی ہم نے پہلے مخالفت کی، آج بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کوئی طریقہ کار تو بنا دیں کہ قوم کے لیے آپ یا تو قوم کو تیار کر دیں یہ ساری باتوں کے لیے کہ قوم تیار رہے گا. لیکن ابھی حکومت، اور میں ابھی بھی بتاتا ہوں، نہ یہ بند کرے گا اور نہ حکومت قرارداد لائے گا اور گلائے گا تو بند نہیں کرے گا. ابھی 1,60 کروڑ وہ لے کے آئے ہیں. اب ہمیں کیا پتہ ادھر کیا بات ہوئی ہے. ہمیں تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اوباما سے جب اس کے ڈرون پہ بات ہو رہی تھی تو اس نے کیا کہا اور اس نے کیا جواب دیا. یہ تو باتیں ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے نا. اسی طرح ساری باتیں دیکھیں، ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ طالبان سے کیوں ڈرے، طالبان بھی سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے یہ دونوں حکومتیں جو نرم گوشہ رکھتے طالبان کے لیے، طالبان آپ کے لیے رکھتے، دونوں کو ایک پیج پہ ہے ابھی آپ لوگ. تو جو آپ کہتے کہ امریکہ نے سبوٹاج کیا، یہ طالبان بھی سوچے نا کہ امریکہ نے اور ہم اس کو سبوٹاج نہیں ہونے دیں گے اور ہم ڈائلاگ کو آگے بڑھا دیں گے اور پیس کی طرف جائیں گے. سب سے تو بڑی بات یہی ہے نا، یہ ہونی چاہیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں the devil lies in detail. ہم جب اسپیسیفک سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں الٹا الزامات مل جاتے ہیں. آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. میرا اگین وہی سوال ہے پروگرام کے اینڈ میں کہ جو اتنی بڑی ایک ہمارے روابط ہیں، تجارتی روابط ہیں، سفارتی روابط ہیں، دنیا میں امپریشن یہ مل رہا ہے جو میں پہلے کہا کہ پاکستانی ریاکٹ کرتے ہیں. 2 دفعہ بڑا خوفناک ریاکٹ کیا، دونوں ٹیررسٹوں پہ کیا، اسامہ پہ کیا اور اس کے اوپر کیا اب حکیم اللہ کے. آپ اس کو اس ایشو پہ ڈالتے نہیں، انہوں نے پیس پروسیس ڈیریل کر دیا. آپ اس بات پہ بھی بحث نہیں کرتے کہ وہ پیس پروسیس جو سا ہے وہ طالبان کی وجہ سے ڈیریل نہیں ہوا، صرف اس ڈرون کی وجہ سے ہی ڈیریل ہو گیا. میرا سوال بڑا سمپل تھا، آپ بھلے جو مرضی کریں، جو اس کے یہ مضمرات ہوں گے، جو اس کی ریمیفیکیشنز ہوگی، اس کے لیے کچھ جواب ہے کہ کس طرح ڈیل کریں گے. مسئلہ یہ ہے مالک کہ ہم نے انہی مسلطوں کے تحت اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ دیا ہے. ہم جو ہے سیاسی بیان دے رہے ہیں. میری بات سنیں نا آپ. بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو مرضی کرتا رہے، آپ کے ساتھ جتنا زیادہ ظلم کر لے، وہ آپ کے ساتھ جتنی زیادہ وہ بری حرکتیں کر لے، لیکن آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری ٹریڈ ہے، ہماری یہ ہے، اس لیے یہ ایک طریقہ کار ہے. ہم اپنے پیروں پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا ڈرون جب چلیں اسی پہ جی ڈی پی ریشو کو بڑھاتے پارٹ 2 بتا دیں مالک. آپ کا اگر وہ ڈرونز نہیں رکتے، آپ روک دیتے ہیں اور ڈرونز نہیں رکتے، پھر کیا کریں گے؟ مالک میں ایک بات پھر بھی یہ بسم اللہ کرے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولے، یہ آگے چلے ہم پیچھے. ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے، ساری قوم ہمارے ساتھ ہے. ساری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنی خودداری کے لیے، اپنی حمیت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک افیم لگائی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کے خلاف خدا نہ خواستہ کچھ کر دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام پارٹنرز کا، بہت شکریہ. نازش شہداء کی ڈیفینیشن تو آپ نے غامدی صاحب سے سن لی. ہمارا بڑا سمپل سا ایک سوال تھا میرا. مجھے پتا بڑا کچھ الزامات لگ جائیں گے، کوئی کہے گا امریکہ کا ایجنٹ، کوئی کچھ کہے گا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمارے سوال بڑے 2-3 بڑے اسپیسیفک، بڑے سمپل سے ہیں. خان صاحب سے بھی اور تمام سے جو اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے.
ہمارے ملک میں جو کہا جاتا ہے معیشت بری حالت میں ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، یہی مذہبی جماعتیں، یہی یہ جو جماعتیں ہیں یہ ایکسپلائٹ کر کے ان کو ٹیررسٹ بنا رہی ہیں۔ جب آپ ایک ایسے سٹیپس لیں گے جس سے معیشت اور تباہ ہوگی، جس کا یقیناً آپ کے فرق پڑے گا، تو اس کا آپ پاس جواب ہونا چاہیے۔ بھلے آپ روک دیں، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، پلان بی لوگوں کو ضرور بتائیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سعودی عربیہ نے ذرا آنکھیں دکھائیں تو جان کیری وہاں پہنچ گئے۔ پاکستان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے 690 ارب ڈالر امریکہ نے لیے ہوئے ہیں، اس پہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہم 6 ارب کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ پہلے اپنی حالت بدل لیں، پھر اپنی باتیں بدلیں۔ خالی تڑییں اور بڑکوں سے تو شاید کچھ نہیں ہوگا۔ جواب دیں اسپیسیفک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔